नाजरीन, ये है रेड लाइन। नवाज शरीफ और उनका सारा ख़ानदान लंदन में बैठ के मीटिंग्स कर रहा है। पार्टी के चंद एक रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं। नून लीग की फैसला साजी के बारे में बहुत सी तनकीद होती है, लेकिन ऐसे नाजुक मोड़ पर जब पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के बहरानों का शिकार है, नून लीग का घुन्नापन भाता नहीं है। तो लंदन में क्या पकड़ा है और आर्मी चीफ की तैनाती के अलावा जल्दी इंतखाबात के हवाले से क्या बातें मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, आज के प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट आपको बताएंगे। हम नाज़रीन आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि अदम एतमाद की तहरीक से पहले इमरान खान की तरफ से तकरीबन 14 अरब के मंसूबों पर मबनी स्कीम्स का इजरा किया गया। 1973 जो नंबर है उन स्कीम्स का, इनमें से 11 पर 1% भी काम नहीं हो सका। तो जब इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी करप्शन है, तो तरक्याती स्कीमों की मद में किस किस्म की करप्शन होती है या हो सकती है, उनका एहतसाब क्यों नहीं होता, आज हमें जाहिद गिशकोरी साहब बता रहे होंगे। सोचिए के सेक्शन में ट्रेंडिंग भी है और ट्वीट्स भी हैं। अरशद शरीफ की हौलनाक और रूह फुरसा कत्ल के मामले के ऊपर मज़ीद कुछ मालूमात सामने आई हैं। बताया गया कि मुबैना तौर पर अरशद शरीफ को कत्ल करने से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस पर भी हम आपको बताएंगे कि ट्वीट्स क्या हैं और इस पर क्या हो सकता है। सेमीफाइनल में भारत की बैंड बज गई इंग्लैंड के हाथों, इसके ऊपर भी कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं। ये ट्रेंडिंग सेक्शन में हम आपको पहले दिखा देते हैं। तो आइए अब चलते हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो हो रही हैं। मतीउल्लाह जान ने नाज़रीन ये ट्वीट किया, एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं, कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पब्लिक कर देना चाहिए। जज साहबान ने इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए। उनके सामने एक पिटीशन मौजूद है और अगर वो ये नहीं करेंगे तो ये ना लगे कि किसी तरीके से खुदा न खास्ता वो इस जुर्म में या शरीक हैं या उनके ऊपर इल्ज़ाम आ जाए। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान हुकूमत को कीनिया की हुकूमत से बराह रास्त बात करनी चाहिए और तफसीलात मिलनी चाहिए, क्योंकि जो तस्वीर हैं यकीनन मतीउल्लाह जान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो डेवास्टेटिंग हैं, रूह को तड़पाने वाली हैं और दिल को दर्द से भरने वाली हैं। तस्वीर मेरे पास भी आई, मैंने वजूहात जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने वो ना ही इसके ऊपर ट्वीट किया और ना ही इन तस्वीर को रिवील करने की मुझ में हिम्मत हुई और ना ही मेरे ख्याल में इनकी कोई ज़रूरत थी। बहरहाल जाहिद गिशकोरी जो हमारे अपने रिपोर्टर हैं और तहकीकाती रिपोर्टिंग के माहिर हैं, उन्होंने कहा कि ट्वीट में कि देयर वाज एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ एनी टॉर्चर ऑन अरशद शरीफ्स बॉडी, यानी अरशद शरीफ के जसद के ऊपर कोई टॉर्चर का निशान नहीं था जब सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कीनिया में उनका जिस्म और उनकी डेड बॉडी रिसीव की। और ये भी बताया कि जो कीनियन अथॉरिटीज़ ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रिपेयर की है, उसके अंदर अरशद शरीफ के जिस्म के ऊपर उस गोली के अलावा टॉर्चर या किसी किस्म के ज़ख्म के निशान नहीं हैं। तो अब अरशद शरीफ के हवाले से जो पाकिस्तान में इस वक्त माहौल बन गया है, हम तो सिर्फ यही दरख्वास्त करेंगे और इसरार करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इसका बराह रास्त नोटिस लेते हुए कीनिया की हुकूमत के सरबराह से बात करनी होगी। ये मामला अगर जिस किस्म के टॉर्चर की रिपोर्ट्स आ रही हैं या तस्वीर जिनको अरशद शरीफ की तस्वीर बताया जा रहा है वो दुरुस्त हैं, तो यकीनन पहले भी एक अंदोनाक ख़बर थी और रहेगी। अब तो ये एक नेशनल लेवल की बल्कि इंटरनेशनल लेवल की ख़बर है जिससे आप मुंह नहीं चुरा सकते और ना ही आपको हालात इजाज़त देंगे कि आप इस मामले को पस पुश डाल दें। दूसरी बात ये कि सिर्फ तहकीकाती टीम को भिजवाने से बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ौरन कीनिया से रब्ता करना चाहिए और एक आध विज़िट कीनिया का भी करना चाहिए। अरशद शरीफ पाकिस्तान का एक मुस्तनद सहाफ़ी था, पाकिस्तान का शहरी था, उसकी मौत वैसे ही मुअम्मा बनी हुई है और अब जब टॉर्चर की ख़बरें आ रही हैं या तस्वीर घूम रही हैं
تو اس کے اوپر ہمیں مکمل طور پر تمام ریاستی وسائل کو ڈپلوائے کر کے جاننا ہوگا کہ مستند صحافی تھا، بہترین گواہ پاکستان کا شہری تھا، ارشد شریف کے لواحقین کی فیملی بن سکتی ہے، مہمہ بنی ہوئی ہے، اور اب جب وہ بتا سکتے ہیں کہ ارشد شریف کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو تصاویر گھوم رہی ہیں ان کی جسم پر تشدد کے نشان تھے یا نہیں تھے، لیکن دوبارہ گزارش کروں گا یہ فیملی کا پریروگیٹو ہے کہ انہوں نے ارشد شریف کے بارے میں معلومات کتنی فراہم کرنی ہے. ہمیں اس کے اوپر اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے کو ہم یہاں پر نہیں چھوڑ سکتے. تو شہباز شریف صاحب لندن سے واپس آ کے ذرا قوم سے خطاب کر کے بتائیں کہ ارشد شریف کے معاملے کے اوپر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کرکٹ کا ایشو. ذرا کراچی چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کراچی کے ہمارا جو سوشل میڈیا کا سیکشن ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. شاہین سلیم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا کہ ہندوستان کا تو بینڈ بج گیا بھائی، یہ تو بڑی ان کو مار لگی. طلعت صاحب دیکھیں جو آج شکست ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت یہ انڈیا کے لیے یہ نفسیاتی طور پر ان کو یہ ہمیشہ یاد رہے گا. ایک بھی آؤٹ نہیں ہوا، یعنی کہ ذلت آمیز، عبرتناک کیا کہیں، یعنی کہ ایسی شکست انسان بھول نہیں سکتا. جو آج انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، انگلینڈ کے جو دو اوپنرز ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں، کرکٹ آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم کرکٹ کی دیوانی ہے، تو جس طرح کل سے ٹرینڈز آج بھی کرکٹ کے حوالے سے ہی چل رہے ہیں. جو میچ ہوا ہے انگلینڈ کا اور انڈیا کا، یہ ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت نمبر 1 پر، اور 4.5 لاکھ ٹویٹس ہو چکے ہیں، اور یہ صبح سے ٹویٹس اس پر آنا شروع ہیں، ٹرینڈ بننا شروع ہوا تھا. اور کافی اس کے علاوہ ٹرینڈز بن گئے. ٹیم انڈیا پہ ایک الگ سے بن گیا ہے، ان کے کپتان پر بن گیا روہت شرما پہ، اور گریس ایک چل رہا ہے ٹرینڈ جو عرفان پٹھان نے کہا تھا کہ ہمارے پڑوسیوں میں گریس نہیں ہے، تو اس پر بھی لوگوں نے کافی ٹویٹس کیے ہیں. تو کرکٹ ہی چھایا ہوا ہے اس وقت ٹرینڈز کے، اگر ہم انٹر پیج کو دیکھیں. اور پھر اگر ہم کچھ دلچسپ ٹویٹ بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ آپ نے آپ کے پاس بھی ہوگا ناظرین کو اگر آپ دکھائیں. وہ جب میچ ہو رہا تھا تو بہت پھینٹی لگ رہی تھی، تو پھر وہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک میم سی، یا ہو سکتا ہے حقیقت تصویری ہو، کپڑا ڈال کے کپڑا اٹھا کے دیکھ رہے کہ کوئی آؤٹ ہوا یا نہیں ہوا. وہ کیا تھا؟ یہ بالکل ایک ہمارے پڑوسی ہیں، یہ انہوں نے ہی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ انڈین کرکٹر فینس واچنگ میچ. تو وہ ایک تصویر ایسی لگائی ہوئی، اس پہ پردہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہٹا کے پردہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ابھی کوئی آؤٹ ہو گیا ہو. لیکن آج جس طرح کٹائی ہوئی ہے بھارتی بالرز کی، میں نے ایسی کٹائی نہیں دیکھی کبھی بھی کہ اتنا کسی نے ان کو دھویا ہو. اور دیگر ٹویٹس کو اگر ہم ایک نظر دوڑا دیں تو ہار پر بھی ان کی ٹویٹس میں ایک ٹویٹ ہوا ہے جس میں بابر اور وراٹ کوہلی کو رکھا گیا ہے. اس میں اس طرح بتایا گیا ہے ایک ٹویٹ کرنے والے نے کہ ہیلو بابر، یہ فائنل میں کیسے آتے ہیں، اور پھر نیچے بابر کی تصویر لگائی گئی ہے، اس پہ لکھا گیا ہے کہ ایمانداری سے. اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو فیور میں کچھ امپائر کے فیصلے گئے ہیں انڈیا میں، تو اس کو کنیکٹ اس صورت میں کیا گیا ہے کہ ایمانداری سے کھیلو، امپائر کو نہ ملاؤ، آپ جیتو گے. تو ایک اس طرح کا بھی ٹویٹ ہوا ہے. اور پھر شہباز شریف ابھی جس طرح آپ بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا ہے، ویسے اس کو ہم میمز میں بھی لے سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سو دس سنڈے اٹس 152، یعنی کہ کوئی آؤٹ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ورسز لکھا ہوا ہے 170. تو وہ ایک طرح سے ایک مزاحیہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور سارے بیچ میں انوالو بھی ہوئے، سارے بیچ میں انوالو ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے ابھی ایک فائنل باقی ہے. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ انڈیا کی ٹیم ہو، پاکستان کی ٹیم ہو، کوئی بھی ٹیم ہو، اگر آپ اپنی ٹیم کے لیے روٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک میچ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آج انگلینڈ نے انڈیا کو آؤٹ پلے کر دیا. جب بیٹسمین ایسے کھیلنے لگ جائے تو جو مخالف ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو امید کرتے ہیں کہ ہیلز اور بٹلر جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیلنگ اور بٹلرنگ نہیں کریں گے اس قسم کی. I have to leave it there. پروگرام ہمارا جاری ہے. پاکستان گھمبیر مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے. اسلام آباد کو اگر آپ نے موٹر وے کے ذریعے ایکسیس کرنا ہے تو آپ آ نہیں سکتے ہیں. وہاں پہ لوگوں نے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں اور اکھاڑا پچھاڑا کیا ہوا ہے. کے پی سے اگر آپ نے اسلام آباد آنا ہے تو آپ آ نہیں سکتے ہیں.
بیچ میں پروٹیسٹ ہیں، گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، جی ٹی روڈ سے آنا ہے تو اسلام آباد آ نہیں سکتے ہیں، بیچ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اسکول اسلام آباد کے سینٹرل ایریاز کے بند ہیں، ہاسپٹلز تک ایکسیس جو ہے محدود ہے۔ اسلام آباد کے اندر آپ داخل ہوں تو آپ کو کنٹینر ایسے لگتے ہیں کہ جیسے آپ قندھار کے اندر امریکی جب تھے تو انہوں نے کنٹینر کا ایک شہر آباد کیا ہوا تھا، تو کنٹینرز ہیں۔ اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں جب میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان حالات میں تو وہ یہ کہتے ہیں، ڈسکس ہوا ہے آرمی چیف کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے فیملی میٹنگ تھی، ہم اپنا بڑے بھائی، بھتیجے، میرا بیٹا اور میری بھتیجیاں اور فیملی والے بیٹھے تھے، ہم نے دوپہر کی کھانا اکٹھے کھایا اور گپ شپ ماری، اور آپ سب کو میچ جیتنے کی بہت مبارک۔ زبیر صاحب ترجمان نواز شریف، مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے، عامر ضیاء صحافی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ غریدہ فاروقی جو صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اینکر بھی ہیں، ہمیں جوائن کریں گی۔ سٹارٹنگ وچ یو زبیر صاحب، یہ نون لیگ جو ہے نا گھنا لیگ بن گئی ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا آپ کیا کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب وہاں پہ جا کے کنسلٹیشنز کر رہے ہیں، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ فیملی میٹنگ تھی اور ہم نے لنچ کیا۔ یہ کس قسم کی فیصلہ سازی ہو رہی ہے آپ کے یہاں؟ ہاں، یہ ظاہر سی بات ہے، جب وزیر اعظم لندن جائیں گے، ایک تو ان کا لندن جانا ظاہر ہے ان کی مرضی ہے، ان کا بنتا ہے، ان کے بھائی صاحب وہاں ہیں، اور بھائی صاحب وہاں ہیں اور وہ میاں نواز شریف، اٹ ہیپنس ٹو بی میاں نواز شریف جو کہ پارٹی کے قائد ہیں۔ تو جب حکومت میں آپ ہوتے ہیں تو پارٹی کو اگنور کر کے تو نہیں چلتے ہیں، پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے، اور اس کیس میں جو قائد ہیں میاں نواز شریف، وہ تو ان کا تو کوئی کوسچن ہی نہیں ہے کہ ہی شوڈ ناٹ بی کنسلٹیڈ آن اینی ایشو، ان فیکٹ ایکسیپٹ فار ڈے ٹو ڈے ایشوز، ایوری میجر ڈیسیشن، میکرو ڈیسیشن انہی کی مرضی سے یا ان کی رائے لے کے وزیر اعظم فیصلہ کریں گے اور کرتے رہے ہیں۔ سو یہ میرا خیال ہے اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، جسٹ ہیپنس کہ وہ میاں نواز شریف اس وقت لندن میں ہیں، اگر وہ رائے ونڈ میں ہوتے تو شہباز شریف صاحب رائے ونڈ جاتے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے تو نہیں کہا کہ وہ فیصلہ سازی سے متعلق کچھ بات کریں، وہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے لنچ کیا، میری بھتیجی بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، میرا بڑا بھائی بھی ہے، وہ تو آپ کو اور ہمیں مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک لائٹر سائڈ پر بھی آپ اتنے سیریس ایشوز کو باہر نکل کے وہ تو نہیں ڈسکس کر سکتے میڈیا کے ساتھ، کیونکہ ان کا سوال بھی تعیناتی کے حوالے سے تھا۔ میرا خیال ہے اس میں بھی پتہ نہیں ہم کیوں تعیناتی کہتے ہیں، آرمی چیف کے بارے میں، نئے آرمی چیف کے بارے میں سوال ہونا چاہیے اور اسی طرح سے بات ہونی چاہیے، اس میں اتنی سنسرشپ کی تو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کہ تعیناتی کے حوالے سے۔ ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ، میں ذرا عامر صاحب کو اس پہ لے آؤں کہ یہ اتنا ہر چیز کو آپ نے ایک مسئلہ فیصد غورس بنا دیا۔ عامر، آپ کو اور تو لگتا ہوگا کہ ملک کا وزیر اعظم حالات یہ ہیں، لندن میں بیٹھ کے کنسلٹیشن ہو رہی ہیں، ظاہر ہے زبیر صاحب نے بتایا کہ لندن میں کنسلٹیشن ضروری ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف وہاں پر ہیں، لیکن یہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے فیصلہ سازی کے حوالے سے۔ جی درست کہہ رہے ہیں طلعت صاحب، بات یہ کہ زبیر صاحب جو ہیں وہ ان کی پارٹی کے لوگ تو مطمئن ہو سکتے ہیں، یہ جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، لیکن پاکستانی یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب واقعی ملک جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بہت گمبھیر مسائل کا شکار ہے، یہاں پہ معیشت جو ہے بالکل گھٹنوں پر آئی ہوئی ہے، یہاں پر ایک پولیٹیکل چیلنج بہت بڑا ہے اس حکومت کے لیے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوگا اتنا بااختیار ہوگا، اس میں اتنا اعتماد ہوگا، ورنہ وہ کس چیز کا وزیر اعظم ہے؟ اگر اس کو انگلی پکڑ کے چلنا ہے تو پھر کیا بات ہوئی؟ پھر دوسری بات یہ کہ آپٹکس جو ہے سیاست میں بڑی ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ ابھی سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص وہ کسی بھی وجہ سے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہوں کہ ان کی گھریلو ان کو لنچ انجوائے کرنا ہو، ان کا بالکل حق ہے، لیکن جب کہتے ہیں کہ گھر میں اتنی بری صورتحال ہو پاکستان میں اور آپ جا کے مطلب ہے کہ ہندوستان بار بار جا رہے ہیں، تو لوگ پھر تنقید بھی کریں گے، کراچی کی زبان میں کہتے ہیں پھلکا بھی اڑائیں گے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے کہ لندن جانا میرے خیال میں 3 مرتبہ ہو کر آئے اپنی 6 ماہ کے دور حکومت کے اندر، تو یہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس وقت تو پوری توجہ جو ہے وہ آپ کی پاکستان پہ ہونی چاہیے تھی، اور کنسلٹیشن کی جہاں تک بات ہے تو اب تو مطلب ہے ماشاءاللہ اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں، آپ زوم پہ بات کر سکتے ہیں، اور کئی طریقے ہیں گفتگو کرنے کے، مشورہ کرنے کے، ایک دوسرے کے دوبدو ہو کے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہاں پر جو ہے حاضری دینا جو ہے، پھر اس پہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، زبیر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی بڑی گرفت ہے کہ
لوگوں کا ایک پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد یہ ہے وہ سمجھتی کہ جی کنوکٹڈ پرائم منسٹر ہیں شریف صاحب، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے. آپ مانے نہ مانے کہ ٹھیک ہے اگر جو نون لیگ کے دوستوں کہیں گے جی ان کے لیے تو بالکل دھلے ہوئے ہیں وہ، لیکن بہت سارے پاکستانیوں کی نظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کنوکٹڈ قرار دیا ہے. تو اس کے اوپر بھی پھر ایک بلا وجہ کا تنازع کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نواز شریف صاحب تو فون پہ بھی مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی اور بھی طریقہ واردات ہو سکتا ہے مشورہ دینے کا. تو بار بار جو اپنے بھائی سے پھیرے لگوا رہے ہیں اس سے وہ شہباز شریف صاحب کو کمزور کہتے ہیں کرتا دکھائی دے رہے ہیں. وہ سمبولکلی علامتی طور پہ جو ہے لگ رہا ہے. مجھے ذرا زبیر صاحب کو واپس جانے دیجئے. زبیر صاحب آپ نے میں نے موٹر وے کا ذکر کیا، ابھی زلفی بخاری ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے حکم کے جاری ہونے تک موٹر وے کے اوپر ٹریفک اسلام آباد لاہور، اسلام آباد پشاور بند رہے گی اور ہم یہاں پہ کسی کو نہیں آنے جانے دیں گے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے بڑے فیصلے ہیں جو میاں شہباز شریف نے کرنے ہیں. اگر یہ فیصلے نہیں کرنے کہ پاکستان کو آپ نے کیسے چلانا ہے، اسلام آباد کو سیکیور کیسے کرنا ہے، اسکول کیسے کھولنے ہیں، تو وہ کیا چیزیں وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیں طلعت، یہ ہمیشہ ایک میٹر آف اوپینین ہوتا ہے کہ جی کب حکومت اس نتیجے پر پہنچے جہاں وہ چیز کرے کہ ان کو اس سب چیزوں کو کرنے سے روکے. تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے جب فیصلہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا پچھلے جمعرات غالباً عمران خان پر، تو انہوں نے نیشن وائڈ کال کی، پروٹیسٹ کی، اور فرائیڈے جمعے کے بعد جس طرح پاکستان میں ٹپیکل ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے، اینڈ ایوری ون وڈ ایگری. عامر بھی اگر نمبرز بھی جا کے دیکھ لیتے، میں نے تو کراچی میں بھی دیکھے، ہر جگہ دیکھے، 400-500 لوگ. اب 400 لوگ اگر شارع فیصل پر آ جائے تو پوری ٹریفک بند ہو جاتی ہے. وہ علی زیدی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے ساری ٹریفک بند ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی پورا کراچی جوائن کیا ہوا ہے. سو دیٹ فیلڈ میزریبلی. اب انہوں نے کیا کیا کہ جی اگر وہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے لارج اسکیل پر تو بلاک کرنا شروع کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جس طرح فیض آباد ہے، وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کرسیاں لگا کے جنہوں نے بلاک. زبیر مجھے یہ سارا پتہ ہے، مجھے سارا پتہ ہے، لیکن یہ سارا پتہ ہے مجھے، لیکن یہ تو اس کو حل تو وزیر اعظم نے کرنا ہے نا، ان کی حکومت نے کرنا ہے. جی اور وہ لندن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بس ہم تو یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آئے. نہیں، کس نے کرنا ہے؟ میرا اوپینین تو بالکل کلیئر ہے اور میرا انپٹ بھی ہے. I think we have to act now because اگر حکومت ریٹ آف دا اسٹیٹ نافذ نہیں کر سکتی ہے تو پھر لوگ کوشچن کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے کہ آپ مفلوج تو نہیں کر سکتے پورے پاکستان کو. مطلب کوئی نہ کوئی طریقہ، یا تو بیک ڈور کوئی بات چیت ہو، یا کوئی جو حکومت کے پاس جو بھی ہتھیار ہے، ہتھیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بم کے گولے ہیں سون. اور بھائیوں کی بات چیت ختم ہو زبیر صاحب، تو بھائیوں کی بات آپس میں تو کوئی بات چیت کرے نا. لیٹ می برنگ ان غریدہ ایٹ دس پوائنٹ، شی جسٹ جوائنڈ اس. غریدہ، ہم بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی فیصلہ سازی کے بارے میں سوالیہ نشان. اب شہباز شریف وہاں پر موجود ہیں، ملک کے مسائل ادھر ہیں، تو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو کنسلٹ کرنا ہے. تو ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کیوں نہیں آ جاتے، یہ حکومت کو وہاں پہ بار بار ہم کیوں لے کے جاتے ہیں؟ یہ لیجیٹیمیسی کا بہت بڑا کوسچن ہے. فرسٹ آف آل چونکہ میں آج آپ کے پروگرام میں حاضر ہوئی ہوں، اسے بہت مبارک. Congratulations for joining Sama and starting your new program. آپ کون سی ایک فیصلہ سازی کی، کسی ایک فیصلے کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل فیصلہ سازی کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ نومبر میں تو کسی ایک فیصلے اس فیصلے پر بھی آ جاتے ہیں. اگر وہی کنسلٹیشن کریں تو بتا تو دیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی آرمی چیف کی کنسلٹیشن کر رہے ہیں. وہ ہمیں وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نہیں میں تو لنچ ونچ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور مبارک ہو آپ. یہ تو سب کو معلوم ہے، یہ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے بھی نہیں کہ میں یہاں پہ آرمی چیف کی تعیناتی پر بات کرنے لنچ کھانے گئے تھے کیا؟ کیا کرنے گئے؟ طلعت صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے گئے. آف کورس اس میں I have no clue کیا ڈسکس کرنے کے لیے. آپ بہت معصوم ہیں. نہیں مجھے واقعتاً نہیں، یہ بہت معصوم دکھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سو مچ ہو کہ آرمی چیف کی موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا آپشن ڈسکس کرنے کے لیے بھی وہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجود. لیکن اب تو وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا، اب تو خیر عمران خان فیئر ویل کے وزٹس بھی شروع کر دیے جنرل باجوہ نے، تو اب تو وہ آپشن سے نکل گیا. لیکن آرمی چیف سے متعلق بات ہو رہی ہے. Let's not that be optimistic, let's not that be pessimistic or anything in between, but until unless
29 आ जाए, कोई नया आर्मी चीफ अपने ओहदे को संभाल ना ले, तब तक कुछ भी हो सकता है, तब तक पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, ये लेजिटिमेसी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एक मॉरल अथॉरिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार क्यों जाते हैं लंदन और नवाज शरीफ अभी तक पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। से भी ज्यादा और इससे जुड़ा हुआ सवाल जो है मैं पहले इसके सामने रखूंगा कि अगर जाते हैं तो बताते क्यों नहीं कि वहां पे क्या कर रहे हैं। भाई कौन से ऐसे मामलात हैं जो लोगों के जहन पर इस वक्त मौजूद नहीं है या उनके रडार पर नहीं है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। आमिर ज़िया, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ ऑप्शंस हुकूमत के पास इस वक्त क्या हैं? अभी गरीदा कह रही थी कि लंदन में तो आर्मी चीफ से मुतल्लिक बात हो रही है, चले मफरूज़ा बना लेते हैं कि वाक़तन वही बात हो रही है, तो आर्मी चीफ से मुतल्लिक फ़ैसला तो हो जाना चाहिए या हो गया होगा। इससे क्या हालात तब्दील हो जाएंगे? हुकूमत की ऑप्शंस पर बात कीजिएगा प्लीज़। दो बात, एक तो जुबैर साहब ने फरमाया कि दो ऑप्शंस की बात की। एक तो उन्होंने वो जो पीटीआई की तहरीक चल रही है, एक तो उन्होंने कहा कि या तो ताकत इस्तेमाल करें या फिर बैकडोर मुज़ाकरात करें। तो मेरे ख्याल में जो जुबैर साहब की सेकंड थॉट थी वो ज़्यादा बेहतर थॉट थी कि किसी तरह मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए। वो बैकडोर करें, आप सबके सरे आए ना करें, पसे आए ना करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मसले को हल करें और कोशिश करें कि बगैर लाठी गोली के, बगैर आंसू गैस के मसला हल हो, वरना पाकिस्तान की सियासत पहले ही इतनी जख्म खुर्दा है, वो मजीद हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जुबैर साहब को भी बड़ा इदराक होगा इन चीज़ों का, तो वो सेकंड ऑप्शन। लेकिन आमिर अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, क्या वाक़तन आप समझते हैं कि मज़ाकरात इमरान खान को काबिल कबूल हैं? उनका मुहावरा देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी तकारीर देखिए, उनके जो अरकान हैं उनका रवैया देखिए, उसके पेश नज़र ये बात तो ठीक है कि होना चाहिए, लेकिन अमलियत पसंदी भी तो कोई चीज़ है। ये ऐसा हो जाएगा? इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करें तो वो बैठ जाएंगे। मुज़ाकरात तो ज़ाहिर है कुछ लचक का मुजाहरा हुकूमत को दिखाना पड़ेगा, कुछ लचक का मुजाहरा जो है इमरान खान को दिखाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कलीदी किरदार जो होगा वो हमारे इदारों का यानी कि पाकिस्तान आर्मी का होगा कि जब भी इस तरह के स्टेलमेट हुए हैं माजी में, तलत साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हम बेशक कहें कि जी फौज ए पोलिटिकल हो जाए और फौज गैर जानिबदार है, लेकिन जब इस तरह का क्राइसिस होता है तो उनको कोई ना कोई किरदार अदा करना पड़ेगा और मजबूत किरदार अदा करना पड़ेगा कि डेड लॉक को किसी तरह से तोड़ें, क्योंकि अब ये अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि या तो बाजवा साहब के पास एक छोटी सी विंडो है कि जाने से पहले वही कारनामा अंजाम दे दें, या फिर वो नए आर्मी चीफ के लिए मसला छोड़ जाएंगे। उसके बाद भी इम्कान होगा कि जैसे ही वो कहते हैं ना कि चेंज ऑफ कमांड हो और चेंज ऑफ स्टेक हो, तो उसके बाद जो है कोई मतलब है कि इस तरह की पहलकारी की जाए कि इस मसले को डिफ्यूज किया जाए। तो उसमें एक तो ज़ाहिर है कि हुकूमत कह रही है कि जी इंतखाबात वक्त पर होंगे, अगले बरस अगस्त सितंबर तक होंगे, तो वो एक अनसस्टेनेबल पोजीशन है। तो अगर मतलब है कि 7 महीने उन्होंने पूरे कर लिए, 2-3 और कर लें पूरे, तो अगर कोई कहते हैं ना कि बीच की राह निकाल लें, आप इंतखाबात चंद माह पहले करा लें, हो सकता है कि इमरान खान चूकी हो जाएगी और जो है नून लीग भी कहेगी कि जी हमने भी साल भर हुकूमत कर ली। तो आप सोचें कि मई में, जून में या अगले बजट से पहले अगर आप करवा सकें इंतखाबात, ताकि नया बजट जो है नई हुकूमत दे, तो ये एक मेरे ख्याल में वो ऑप्शन होगा कि जिसपे सोचना चाहिए। और इसलिए नहीं कि उससे फायदा इमरान को होगा या हुकूमत को होगा, हमें डिफ्यूज करने की बात करनी चाहिए इस मसले को। तो जी जुबैर साहब, सवाल तो ये पैदा होता है कि क्यों करवा लें? आखिर चंद महीने पहले भी इलेक्शन क्यों करवा लें? वजह क्या है? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब को पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान समझते हैं कि रेजीम चेंज, जिसका एक साजिश का भांडा भी जो फूट गया। मतलब आप लॉजिक दें ना। मैं आमिर साहब से इस बात, मेरे सीनियर कॉलीग हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करती हूँ, बट आपके पास कोई लॉजिक होनी चाहिए। इस तरह तो पाकिस्तान में आइंदा जो भी हुकूमतें आएंगी सस्टेन कोई नहीं कर पाएगा। किसी को भी अगर पार्लियामान के अंदर से भी निकाला जाएगा, वो कहेगा जी मुझे आपने गलत निकाला है, वो चंद बंदे अपने इकट्ठे कर लेगा और वो कहेगा कि जी आप इलेक्शन, ये तो फिर एक पूरे का पूरा आप एक साइकिल। लॉजिक ये हो सकती है कि देखें, लॉजिक ये हो सकती है कि मुल्क को चलाना भी तो है। क्या हम इन हालात में कितनी देर रह सकते हैं? ये बात दुरुस्त है। ये मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को आते ही हुकूमत नहीं रहनी चाहिए थी, आते ही इलेक्शन में जाना चाहिए। जुबैर साहब has a thing to say on this. Go ahead, जुबैर साहब। But I haven't yet finished. देखिए, अगर मैं गरीदा की बात को बढ़ाते हुए, अगर आप, because everything has to be seen in the historical context. इमरान जब भी ऑपोजिशन में होते हैं, 2014 में वो कह रहे थे कि हुकूमत का तख्ता करें। 2014 में 1 साल हुआ था ना, और 126 दिन उस वक्त आके वो बैठ गए थे। अगर इसी मजबूरी के तहत जो लॉजिक आमिर आज दे रहे हैं, वो तो उन्होंने डिसफंक्शनल कर दिया था ना स्टेट को।
وہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو میں بیٹھے تھے, منسٹرز کے باہر بیٹھے تھے, سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے تھے, پارلیمنٹ کے اندر گھس جاتے تھے, پی ٹی وی کے اندر. اگر یہی لاجک ہے کہ جی اگر کوئی اتنا ڈسٹرب کر دے تو آپ حکومت چھوڑ دیں. ایک سیکنڈ, غریدہ مجھے بات تو کرنے دیں. جتنی انسٹیبلٹی موجود ہے آپ لوگ گورنمنٹ نہیں چلا سکیں گے. آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو عامر زیاد صاحب کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں بیٹھنا پڑے گا. غریدہ پہلے میری بات, اینکر کو بلانے کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے وہ شو اپنا بھی شروع کر دیتے ہیں. زبیر صاحب نہیں, زبیر صاحب نے میرا ٹائم لے لیا, so I'm taking that liberty. جی زبیر صاحب بولیے. کمال ہے یار. اچھا چلے غریدہ کو بولنے. نہیں کمال نہیں, غریدہ ہیں آپ, گو ہیڈ. تو مجھے میں صرف مائک آپ کے پاس ہے, گو ہیڈ. جی اگر اس لاجک کو ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ 2 دفعہ اپوزیشن میں آئے ہیں 2013 میں اور 2018 میں, اور دونوں دفعہ ڈیمانڈ وہی ہے, سیم ڈیمانڈ ہے, وچ مینس کہ اگر نیکسٹ الیکشن ہوتا ہے تو یہ تو ہم کنسیڈ کرتے نا کہ کوئی بھی جیت سکتا ہے. اگر سپوز کریں کہ پریزنٹ کولیشن جیت کے آ جاتی ہے وہ تو پھر عمران خان یہی ڈیمانڈ کریں گے, اور اتنا رکس کریٹ کرتے ہیں, اتنا ہنگامہ کریٹ کرتے ہیں, 10 بندوں کو بھی بٹھا کے کریٹ کرتے ہیں کہ جی ملک بھی تو چلانا ہے. تو ملک چلانا ہے یا عمران کو واپس لیں گے؟ مجھے آپ سے سوال جو پوچھنا ہے زبیر صاحب اس پوائنٹ پہ, جو غریدہ کا بھی نقطہ ہے اور عامر کا بھی نقطہ ہے, اور میں جینوئنلی آپ سے جاننا چاہوں گا. چلیں مان لیتے ہیں عمران خان کی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے, وہ آپ کی حکومت کی اپنی اسٹریٹجی ہے, اور اس کے اوپر بہت سارے تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں جی کہ ہر مرتبہ آپ بلیک میل تو نہیں ہو سکتے. لیونگ دیٹ اسائڈ, آپ کے پاس کیا سلور بلٹ ہے جس کے ذریعے آپ اس ملک کو دوبارہ سے چلانے لگ جائیں؟ کچھ سلوشن بھی دیجئے نا جی, ہم نے یہ نہیں بلیک میل نہیں ہونا اور ہم نے ملک کو چلانا ہے, تو ہمیں بتائیے کیا ہے آپ کے پاس سلوشن. دیکھیں یہ بات تو غریدہ کی بھی صحیح ہے اور آپ کی بھی بات صحیح ہے کہ جی ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا. ایک تو میرے حساب سے اٹس ناٹ اے فنکشننگ ڈیموکریسی, بیکاز پارلیمنٹ ہی فنکشنل نہیں ہے, آدھے سے زیادہ ممبرز نہیں ہیں, تو اس کا فنکشننگ کیسے ہو سکتی ہے؟ جینوئن اپوزیشن موجود نہیں ہے تو فنکشننگ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل اس میں کوئی بیچ کا رستہ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, میرا خیال ہے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا. اگر مئی کے اس دن یہ اعلان نہ کرتے کہ جی لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد, تو مجھے آپ مستقبل کا بتائیے, مجھے تاریخ سب پر واضح, مجھے بتائیے آپ کے پاس سلوشن کیا ہے پاکستان کو چلانے کا. طلعت it's not a clear choice, because the moment اگر آپ عمران خان کے آگے گھٹنے ٹکا دیتے ہیں تو آپ اپنی خود ہی ڈیتھ وارنٹ سائن کر رہے ہیں. سو دوسری چوائس بتا دیں, اگر یہ چوائس نہیں ہے دوسری چوائس بتائیں. What is the second choice? دوسری چوائس کیا ہے؟ The second choice is, دیکھیں ہم as much as possible ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بہت کمی ہے. اکانومی نہیں چل رہی ہے, کچھ ڈومیسٹک فیکٹرز ہیں, کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں, بٹ آئی ایگری کہ یہ اس قسم کے حالات اینڈ تک چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. مے بی سم سینس پریویلز آن دا پارٹ آف پی ٹی آئی, کیونکہ جہاں 7 مہینے 8 مہینے انہوں نے انتظار کیا ہے, دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فورس دی ڈیزالونگ آف دی اسمبلیز, تو 4-5 مہینے اور انتظار کر لیں گے. جیسے جیسے ہر مہینہ گزرے گا تو ان کی وہ ڈیمانڈ میں سینس کم ہوتا چلا جائے گا کہ یار ابھی تو تھوڑا سا وقت رہ گیا. جہاں آپ نے 7-8 مہینے انتظار کر لیا, وہاں 3-4 مہینے اور انتظار کر لیں. واٹس دا بگ تھنگ؟ اوکے, واٹس دا بگ تھنگ؟ عامر کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھوں, اینڈ کم بیک ٹو دا غریدہ آن دس, کہ سب انڈے جو ہیں وہ آرمی چیف کی تعیناتی کی باسکٹ میں ڈالتے ہیں کہ آرمی چیف آئے گا, اس کی تعیناتی ہوگی تو حالات ٹھیک ہو گئے. بھئی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے, کوئی سامری جادوگر کا جادو کا کھیل تو نہیں ہے کہ وہ آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو مفروضہ ہے کہ یہ نومبر گزرنے دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ کتنا آپ کے خیال میں درست مفروضہ ہے؟ دیکھیں بدقسمتی اس ملک کی اور اس بات کی نشاندہی کرتی جس کا بھی اشارہ زبیر صاحب نے بھی دیا کہ ہمارے یہاں فنکشننگ ڈیموکریسی نہیں ہے. ہمارے یہاں جو سویلین ادارے ہیں اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ خود اپنے مسائل کو حل کر سکے. جب یہ لوگ ناکام ہوتے ہیں, اور جیسے کہ ابھی خود زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ جی قومی اسمبلی نامکمل ہے اور سب مطلب ہے کہ اس میں فیصلے نہیں ہو پا رہے, ایک طرفہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ایک طرفہ قانون سازی ہو رہی ہے, تو پھر لامحالہ لوگ جو ہیں وہ بدزن ہوتے ہیں اس پورے عمل سے, اور نظریں بہت سارے پاکستانیوں کی, معصوم پاکستانیوں کی جو چاہتے ہیں. اچھا تو آرمی چیف آ کے کیا کر لیں گے؟ لیٹس ورک دیٹ آؤٹ نا. بھی آپ کے پاس آرمی چیف آ کے, نیا آرمی چیف آ کے کیا کر لے گا؟ مطلب کیا کرے گا وہ ایسا کہ جو موجودہ آرمی چیف نہیں کر پائے؟ اس میں اس بات کے امکان ہے, مجھے نہیں پتا کیا کر سکتے, لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں
کیونکہ جو نیا چیف آئے گا وہ اپنے حوالے سے چیزوں کو کہتے ہیں نا، اپنی پالیسیز کے حوالے سے کچھ چیزیں کرے گا. کچھ چیزیں ہمارے کور نیشنل انٹرسٹ ہیں، وہ کنٹینیوٹی رہتی ہے، لیکن پھر وہ اپنی اسٹیمپ بھی ڈالیں گے. تو لگتا ہے یہ کہ جن چیزوں کی وجہ سے آرمی تنقید کا وہ نشانہ بن رہی ہے اور بلا وجہ ایک تنازع میں آ رہی ہے، اس سے کچھ ڈسٹنس کریں گے اپنے آپ کو. غالب سوچ یہی ہے کہ ہولڈ آن ٹو دیٹ. سو غریدہ، نیا آرمی چیف آنے سے کوئی بہت بڑا بھونچال آ جائے گا؟ اب ایک کوشچن جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ جب تک 29 کو نئے آرمی چیف اپنی کمان سنبھال نہ لیں تب تک پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. مفروضہ بنا لینا کہ اب آ رہے ہیں، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، کہ اگر آ رہے ہیں تو کیا وہ یہی پالیسی کنٹینیو کریں گے اے پولیٹیکل رہنے کی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور اگر جنرل باجوہ کو ہی حکومت آفر کرتی ہے اور کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ کہ انہیں کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد کا پولیٹیکل سینیریو کیا بنے گا اور وہ اس نئی ایکسٹینشن کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ایون دو ابھی آرمی چیف نے آج سے آفیشیلی فیورز انہوں نے اپنی سٹارٹ کر دی ہیں، بٹ ایز اے سیٹ کہ جب تک 29 کو نئی کمان سنبھال نہ لی جائے پاکستان میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. سو یہ انفارچونیٹلی ہونا نہیں چاہیے کہ اتنا پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ اثر انداز ہونا چاہیے. ایک معمول کی تعیناتی کو ایک گریڈ 22 کی تعیناتی ہے، اس پر پورا ملک اس وقت جو ہے نا ہالٹ پہ آیا ہوا ہے، اسٹینڈ سٹل پہ، ایک سٹیل میٹ کی کیفیت ہے. لیکن چاہے ایکسٹینشن آفر کی جائے، چاہے نئے آرمی چیف آئیں، کیا ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ عمران خان خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان عدم اعتماد کی تحریک تھی اس وقت بھی میں آپ کے پروگرام میں تھی، تب آپ کسی اور چینل میں تھے، ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کیا عمران خان آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں 10 مہینے تک یہ تحریک چلانی پڑی تو میں چلاؤں گا اس کو. سو عمران خان چپ کر کے گھر تو نہیں بیٹھنے والے، چاہے تعیناتی ہو چاہے جو بھی اس کی صورتحال بنے. عمران خان اثر انداز نہیں ہو سکیں گے اس تعیناتی پہ. ڈیسیجن ہو چکا ہے، جو بھی ہونا تھا، صرف فارمیلٹیز اس کی جو ہے یا موڈالٹیز اس کی طے ہو رہی ہیں. الیکشن کروانے پڑ سکتے ہیں، ابھی دیکھنا پڑے گا. اسی لیے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ جو نئی کمان جو آتی ہے کیا وہ اے پولیٹیکل رہتی ہے. جنرل باجوہ بھی اس وقت جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں بٹ ہم فیسلیٹیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. سو یہاں پر تو فیسلیٹیشن کا کردار اس طرح سے ادا نہیں کیا جا سکا. اس کی 2-3 مختلف ریزنز ہیں. وہ ریزنز کیا ہیں اس میں ہم جائیں گے تو پھر پروگرام کا ٹائم آپ کا بہت طویل ہو جائے گا. لیکن اگر نئی کمان آتی ہے تو اس کے پاس ایک فریش مینڈیٹ ہوگا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ناٹ جسٹ فرام ان سائڈ دا انسٹیٹیوشن بٹ فرام دا پولیٹیکل سائڈ ایز ویل. اور لوگوں کی نظریں ان کے اوپر ہوں گی کہ اب وہ کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو پھر آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی. اگر تو نئی کمان آتی ہے جو عمران خان نے مطالبہ کیا ہے پریزیڈنٹ سے کہ جی ISPR کے لیے آپ ایک ڈیوائز کریں کہ اس نے کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ اب عمران خان یہاں تک بڑھ رہے ہیں کہ وہ اداروں کے اپنے اندر کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ڈیوائز کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. بادشاہ ہے نا، کچھ بھی کہتے ہیں. چیزیں بالکل سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی، مزید خراب ہوں گی اس کے بعد. زبیر صاحب 30 سیکنڈز میں آپ کے خیال میں کمان چینج ہونے سے واقعتاً سٹیل میں ٹوٹنے کا امکان بڑھ جائے گا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کمانڈ چینج ہونے سے پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے، کیونکہ عمران خان ول ٹرائی ٹو آبویسلی کنفیوز دا ہول تھنگ. ان کو بھی اگر ان کی مرضی کا چیف نہیں آیا تو بالکل کلیئرلی لکھ لیں کہ وہ ان کو بھی گندا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور وہ گندا کرنے کی اس لیے نہیں کہ وہ اس انڈیویجول کے خلاف ہوں گے، بٹ ٹو پٹ دا پریشر کہ کسی نہ کسی طرح سے جو وہ 6, 7, 8 مہینے سے چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی طرف جھکاؤ ان کا ہو اور وہ ایکشنز کریں اور وہ دباؤ ڈالیں موجودہ حکومت پر اور پرائم منسٹر پر، جس سے عمران خان کو فائدہ ہوئے. دیٹ از واٹ ہز ڈیفینیشن آف نیوٹرلٹی اور ایکسپیکٹیشن فرام دا نیو چیف ول بی. Okay, I have to leave it there. But then again, ایک چھوڑا سا ایک زبیر صاحب نے کہا کہ اگر نئے چیف آئیں گے تو عمران خان ان کو بھی گندا کرنے کی کوشش کریں گے. then where is the government? What is the government doing? ایک ہفتہ ہو گیا ISPR نے آپ کو کہا ہے کہ جی آپ کارروائی کریں، آپ نے کوئی کارروائی ابھی تک کی نہیں ہے اس چیز کے معاملے کے حوالے سے. گورنمنٹ ساری لندن میں ہے، کل ہفتے کی صبح وہ واپس آ رہے ہیں. I have to leave it there. اگلا ہمارا سیگمنٹ باقی. زاہد گشکوری ہمارے پاس ہے اور ہمیں مواد دے رہے ہیں سوچنے کے لیے. تو زاہد صاحب سٹوری کیا ہے؟ دیکھیے طلعت صاحب، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسکیم 13 ارب روپے اس وقت کے وزیر اعظم نے کچھ ہفتوں میں، جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے والی تھی، اس کے تحت اپنے کچھ MLAs کو فنڈ دیے ہیں، جس کے تحت 1900 سے زائد اسکیمیں صرف پیپر میں موجود ہیں. 0.06% ان پہ کام ہوا ہے.
पैसे दे दिए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट बता रहे हैं खुद सरकार के कि किस तरीके से 13 अरब रुपए का ये ओवरऑल प्लान था। और जो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ चीज़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये अहम मामला है। ये वो फंड्स हैं जिस पे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग भी होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, गरीब तरीन इलाकों में ये फंड दिए जाते हैं। उसमें अजला कौन से हैं? अजला मैं आपको बताना चाहूँगा, सवात में 64 स्कीम्स हैं, 1 अरब 30 करोड़ रुपए पे, ज़ीरो प्रोग्रेस है, कोई काम नहीं हुआ। पेपर में है, सवाबी में है, पेशावर में है, नौशहरा में है, डी खान में है। ये इम्पोर्टेंट जो की मेम्बरान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहाँ पर ये फ़ंड डोल आउट किए गए हैं। उसकी वजह मैं ये बताना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर आप देखें 7,000 से ज़ायद स्कीमें 4 साल में 35 अरब रुपए की स्कीमें पैसा दे दिया गया है। 3500 स्कीम जो हैं उस पर ज़ीरो प्रोग्रेस है अब तक। तो आप ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि आपने इतनी स्कीम्स को ऑडिट खुद कैसे कर लिया? आप क्या गए वहाँ पे या डॉक्यूमेंट्स क्या हैं आपके पास? जो रिकॉर्ड है, जो प्रूफ है, स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश किया गया है, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हमने उसकी तहकीक की है। मैं मेहमद डिस्ट्रिक्ट का आपको बताना चाहूँगा। मेहमद डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका 5 लाख एकड़ के करीब एक रकबा है। वहाँ पर ये बताया गया है कि 48 करोड़ रुपए की एक पाइपलाइन और 26 लाख फीट एक दिन में बिछाई गई है। कितने लाख फीट? 26 लाख फीट, जिसका मतलब है 796 किलोमीटर। आप यहाँ इस्लामाबाद से मुल्तान और सक्खर तक एक पाइपलाइन एक रात में बिछा दें और 48 करोड़ रुपए डायरेक्टली अपनी पैसे ले लें। वो स्कीम PWD ने ये किया है और बताया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है, एक मेंबर ने बताया है, जो मिनट्स आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, कि सिर्फ 4 सदा में एक डिस्ट्रिक्ट में 1 अरब रुपए का करप्शन हुआ है। फिर आप अगर इन स्कीम के जो हमने तहकीक की है, एक मेहमद को एज ए सैंपल हमने लिया है एक डिस्ट्रिक्ट को, और फिर मैं आगे अगर आपको बता दूं कि कंपनी जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो कैसे थे। एक स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, एक कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, छोटा बच्चा है 22 साल का। जब ये पता चला कि ये कंपनी एक छोटे बच्चे के नाम पे है और वो कंपनी 1 अरब 15 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उसके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, फिर उसकी तहकीकात शुरू हो जाती है। नैब ने उसको गिरफ़्तार कर लिया एक स्कूल से या यूनिवर्सिटी से। उसने बताया कि ये कंपनीज मेरे अंकल की हैं। तो ये एक सैंपल है जिसका एविडेंस ये बता रहा है कि किस तरीके से डोल आउट। तमाम दस्तावेजी सबूत के साथ हम बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया। बिल्कुल क्विकली अगर आखिर में, तो बड़ा सवाल ये कि पैसा गया किधर? स्कीम बनी नहीं, पैसा चला गया इमरान खान साहब की तरफ से, नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई, तो पैसा गया किधर? यही एक मामला है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए, गरीब तरीन इलाके, ये सिर्फ पानी, सैनिटेशन, बिजली, छोटे छोटे इलाके हैं, रोड देने हैं, दूर दराज 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर ये पैसा गया है। और स्कीम 51% पे काम नहीं है, वो पेपर्स में PC1 में हवा में है, लेकिन पैसा रिलीज़ हो चुका हुआ है 31 अरब रुपए का। और नैब ने इसकी तहकीकात शुरू की हैं या नहीं। मज़ीद फ़ंड भी मौजूदा हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ MNAs को दिए जा रहे हैं इसी SDGs के तहत। I have to leave it there। नाज़रीन, आपकी राय जो भी हो, आपकी नज़रियात जो भी हो, इन मालूमात के पेश नज़र सोचिएगा ज़रूर।